सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ा ही इस्लामी तारीख का अनोखा वाक़या और फिर उसका जिक्र कुरान मजीद में भी आ गया। हज़रत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये बड़ी अजीम खातून हैं और इनके साथ एक बड़ा ही अजीब व गरीब माजरा पेश आ गया। अब वो माजरा क्या था इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है और अपने बंदों पर अल्लाह करीम किस कदर मेहरबान और किस कदर उनके लिए आसानी करने वाला है। मामला ये था, ये सूरह मुजादला कुरान पाक की सूरत है, ये इसका शान नुज़ूल है। पहले तो ये समझ लें कि फ़िक़ही मसला एक है, थोड़ा टिपिकल मसला है, मैं उसकी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं असल मौजू की तरफ रहूंगा। जो इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहे तो फिर वो उलमाए किराम से रुजू करे या फ़िक़ही किताबों में पढ़ लें। ये मसला कहलाता है ज़िहार, और जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनको ये मसाइल ज़रूर सीखना चाहिए। फ़िक़्ह की किताबों में ये पूरा एक अलग से चैप्टर है और इसका सादा सा मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ या बहन की मिसल कह दे, मसलन शौहर ने अपनी बीवी को कहा कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की मिसल हो, ये ज़िहार होता है। इसकी पूरी तफसील है। और इस्लाम के इब्तिदा में जब इस्लाम शुरू हुआ था तो ज़िहार करने वाले का या ज़िहार का हुक्म भी तलाक वाला था। यानी अगर कोई शख्स अपनी ज़ौजा को ये कह दे कि तुम मेरी माँ की मिसल हो तो उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती थी। ये इस्लाम के शुरू में हुक्म था। अब एक सहाबिया हैं हज़रत खौला बिनते सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हा, एक मरतबा इनके शौहर ने उन्हें कह दिया कि तुम तो मेरी माँ की मिसल हो। कहने को तो कह गए, मगर फिर उन्हें शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या कह दिया। अब परेशानी हो गई कि इस तरह तो निकाह खत्म हो जाता है, बीवी अपने शौहर पर हराम हो जाती है। इसी परेशानी के आलम में हज़रत खौला बिनते सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और नबी पाक की बारगाह में सारा वाक़या बयान किया कि हुजूर ऐसा ऐसा हो गया है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि हुजूर मेरा माल ख़त्म हो चुका है, मेरे माँ बाप वफ़ात पा चुके हैं, उम्र में भी मेरी ज़्यादा हो गई है, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं। मैं अगर इन्हें अपने बाप के पास छोड़ूं तो माँ के बगैर नन्हे बच्चों की परवरिश कैसे हो सकेगी, और अपने पास रखूं तो पैसे तो है नहीं मेरे पास, भूखे मर जाएंगे। अब ऐसी क्या सूरत हो कि मेरी और मेरे शौहर के दरमियान जुदाई ना हो। रसूल रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अर्ज़ सुनकर फरमाया, तुम्हारे मसले के मुतालिक मेरे पास कोई हुक्म नहीं है। यानी अभी तक ज़िहार के मुतालिक कोई नया हुक्म नाजिल नहीं हुआ था और पुराना दस्तूर तो यही था कि जो ज़िहार करेगा औरत उसकी हराम हो जाएगी, कानून यही था। हज़रत खौला बड़ी परेशान, दिल गम से डूब गया और रह रह कर उन्हें बच्चों का ख्याल आ रहा था। बार बार बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि हुजूर मेरे शौहर ने तलाक का लफ्ज़ नहीं बोला था, वो मेरे बच्चों के अब्बू हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तो सूरत बताइए। लेकिन रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि मेरे पास तो वही हुक्म है, यानी इसके लिए कोई नया हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ। अब जब देखा कि कोई जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, ऐसा कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा, ऐसा कोई जवाब आ नहीं रहा, तो अल्लाह अकबर बेकरार दिल के साथ हजरत खौला ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, हैं रब की बारगाह में गिरिया वजारी, आंसू बहाकर अर्ज की कि अल्लाह मेरी मोहताजी, बेकसी, परेशान हाली पर रहम फरमा, अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर ऐसा हुक्म नाजिल फरमा जिससे मेरी मुसीबत दूर हो जाए। आप रोती रही, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रही। अल्लाह अकबर, गमगीन दिल से पुकारा था ना, तवज्जो के साथ पुकारा था, गिरिया वजारी के साथ पुकारा था। रब करीम की बारगाह में दुआ कैसी कबूल हुई कि जिब्रील अमीन वही लेकर हाजिर हो गए। नबी पाक की बारगाह में कुरान पाक की आयत लेकर आए, और ये सूरह मुजादला 28वें पारे की ये सूरत है और सूरह मुजादला की इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई। अब अल्लाह कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। अल्लाह कुरान में फरमाता, तुम में से वो लोग जो अपनी बीवियों को अपनी माँ जैसी कह बैठते हैं, वो उनकी माएँ नहीं, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, और बेशक वो जरूर नापसंदीदा और बिल्कुल झूठ बात कहते हैं, और बेशक अल्लाह जरूर बहुत माफ करने वाला, बहुत बख्शने वाला।
اللہ. اب اور بھی اس کی آیتیں ہیں اس سورت کی. تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا. یعنی اب قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ زہار جو ہے وہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے, البتہ بہت ناپسندیدہ ہے, جھوٹی بات ہے, اس سے بچنا لازم ہے. اگر کوئی جانے یا انجانے میں اپنی زوجہ سے زہار کر بیٹھے تو مثلاً اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے, اب اس کا حکم تو یہی ہوگا کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جا سکے گا, لیکن یہ طلاق نہیں ہے. اب اس کی کفارے ہیں, اس کی پوری ڈیٹیل ہے, تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کی میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں. اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے, اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو بہار شریعت میں موجود ہے, ورنہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. میرا یہاں پر جو ٹاپک ہے, جو بات, جس موضوع کو مجھے لے کر چلنا ہے آج کے بیان میں, کہ غمگین دل سے, دکھے دل سے, بے قراری کے ساتھ اور پھر توجہ کے ساتھ جب بارگاہ الہی میں دعا کی جاتی ہے نا, تو بڑی بڑی مشکلیں ٹل جایا کرتی ہیں, بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں. یعنی یہ اتنی غمگین تھی, اتنی دکھی تھی, اپنے بچوں کی فکر تھی, اور جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ سوچیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ایک حکم پہلے آ چکا تھا, مگر اس غمزدہ خاتون کی دعا نے رحمت الہی کو ایسے پکارا کہ وہ حکم منسوخ کیا گیا, ایک نیا حکم جاری کیا گیا, اور رہتی دنیا کے لیے سبحان اللہ گویا ایک آسانی بھی عطا ہو گئی, اور یہ حکم بھی قرآن پاک میں نازل ہو گیا. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ کی وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کا ذکر یا اس کا ثمرہ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل ہو گیا. صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا, جب جب پڑھا جائے گا حضرت خولہ کی دعا کو یاد کیا جائے گا. یہ ہے دعا. اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا, اللہ کو تو ہم سارے ہی پکارتے ہیں, پکارنا کیسے ہے, اس کے طریقہ کیا ہے, اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے, توجہ اللہ, سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے, اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے, اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے, مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے, بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال. اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا, ہاتھوں کو بلند کرنا, پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں. ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. امیر اہل سنت کہ جو اشعار ہے نا, دعائیہ اشعار, اس میں جو توجہ ہے, جو انکساری ہے, جو کنیکٹیویٹی ہے, اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں توجہ اللہ کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما. میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے, انکساری اور کنیکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. میں ہوں بندہ, تو ہے مولا, تو ہے قادر, میں ناکارا. میں ہوں بندہ, تو ہے مولا, تو ہے قادر, میں ناکارا. میں منگتا تو دینے والا, میں منگتا تو دینے والا. یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ جھولی بھر دے. بخش دے میری ساری خطائیں, بخش دے میری ساری خطائیں. کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. بخش ہماری ساری خطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. برسا دے رحمت
رحمت کی برکھا برسا دے، رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء۔ اس مبارک سورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے۔ آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی۔ کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں، بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں۔ حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا۔ اچھا، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے۔ ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں
اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار، بے چین، شکوے، شکایت؟ ارے نبی ہیں، کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ مرتبہ صحابہ کا ہے، مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، یہ انبیاء کا مرتبہ، یہ ترتیب یاد رکھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا، خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، عام لوگ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا، مگر انبیاء کی بات کمال ہے۔ اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف، زندہ رہوں گا کہ نہیں، باہر نکلوں گا کہ نہیں، اندھیری غار، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج، حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، جو دعا مانگی تھی نا، علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چابی ہے، ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے، یہ کمال کی دعا ہے، اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی، پھر سے قوم بھی عطا فرما دی، سرداری بھی عطا فرما دی۔ تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں، مصیبت میں رب کو پکارا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی آپ کی، بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی۔ آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں، ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا۔ اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے۔ قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا۔ حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے، یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں۔ کیا دعا کی تھی آپ نے؟ اور مانا تو دیکھو اس کا، ہائے ہائے، کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا، مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اولاد نہیں تھی نا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اب یہ دعا وہ کرتے تھے، اللہ نے کیسی دعا قبول کی، صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا، بیٹا بھی ایسا دیا جس کو نبی کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اور اس کی بیوی سنواری۔ اب اس میں بتایا کہ صرف اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا اور نبوت کی یوں سمجھیے کہ سرفرازی بھی عطا فرما دی۔ یہ ہے دعا، مگر دعا دل سے، توجہ اللہ، کنیکٹیوٹی کے ساتھ، پھر دیکھو کیسے کام بنتے ہیں، پھر دیکھو کیسے مصیبت ٹلتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ گر گڑانا، توجہ کے ساتھ، خوف بھی ہو، امید بھی ہو،
फिर ये काम बन जाते हैं। ज़रा देखो ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की ज़रूरत है, कर्जे की ज़रूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है। सेठ साहब पर नजर पड़ती है, वो भी माजरत कर लेते हैं। दोस्त अहबाब से पूछते हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है। एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब्बे करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूं जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूं, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूं, वजू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूं। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसको पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कि मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोलो ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो भी इसी के बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर है, डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की ये तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा।
مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا. ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے, اس کا بڑا نام تھا. اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا. ڈاکٹر بڑا خوش کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی, جہاز میں بیٹھے. جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی. تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا. ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا, میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے, میں چیف گیسٹ ہوں, مجھے گولڈ میڈل ملے گا, بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا. کثر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, جہاز کا پرابلم بڑا ہے, اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کوئی گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں, آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے. ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے, جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی, رینٹ ا کار لی. جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش, آندھی طوفان. اس اندھیرے میں, اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے. بہت دیر تک راستے میں, اب بھوک بھی لگ رہی, کھانا بھی نہیں کھایا, اندھیرا گپ, بارش ہو رہی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی, دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا, بہت بارش ہو رہی. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. وہ اندر چلا گیا. ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا, کچھ کھانے کو بھی دیا. تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے. کیا ہو گیا ایسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے. ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے, وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں, میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں, نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے. بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں, اے اللہ تو کارساز ہے, میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے. ڈاکٹر احمد رونے لگا, کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے. جہاز کا خراب ہونا, چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا, رینٹ ا کار لینا, راستہ بھول جانا, کسی اور گھر پہ نہ رکنا, اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا. اب بھی نہیں مانو گے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر. بس ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے, ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ, ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں, ہم سے کہتے فکر نہ کرو, دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا, کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا, جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا, جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے, وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے, ہم اسے کیوں نہیں پکارتے, اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے, جو دل سے دعا مانگنا ہے, وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. اور پھر اللہ کو پکارے نا. میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے, وہ نیکوں کا رب تو ہے, وہ گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ سنو, عیون الحکایات, یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے, اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں. ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش, غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا. وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا. اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے. تو طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا, تانبے کی دیگ بنائی گئی, نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی, بادشاہ کی حالت خراب, پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا.
اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا، مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی مدد نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا، سب اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر، اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا، سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، اب میں گیا، اب میں مارا جاؤں گا۔ تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا، اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم مدد فرما دے، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے، اب میں تیری عبادت کروں گا، اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی، تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی، لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی۔ اچھا، وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے۔ اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی۔ اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے، اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو، میں غیر مسلم تھا، اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا، میں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا، پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں، اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے، مگر دل سے گڑ گڑا کر، توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا۔ یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے، پلان کرتے رہتے تھے، ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا، ہاتھ میں ننگی تلوار، اور نبی پاک اکیلے، کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے جس کو کہتے کر و فر کے ساتھ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی؟ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، ایک لفظ کہا، فرمایا اللہ۔ کیا نام ہے، دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار۔ پکارا کرو اسے، نام لیا کرو اس کا، کہو اللہ 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 اللہ، پکارو اسے اللہ 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 اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا، وہ غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا، اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان تو تھا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا۔ ہائے ہائے، نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے۔ جان لینے آیا تھا، آقا نے اسے معاف کیا۔ ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے، ساری زندگی دشمنی لے لیتے ہیں، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا، کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ ہیں نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا، اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی۔
اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو. بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص، نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہماری ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھیں تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے. اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں، گانا دیکھتے ہوئے، میوزک دیکھتے ہوئے، کارٹون دیتے ہوئے، ابا بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے. تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ، جو میری عمر کے لوگوں کے ان کو پتا ہوگا، اب تو پتا نہیں ہے، صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ مجھے یاد آ رہا ہوگا یہ کنٹینیو چلتا تھا. تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے، تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی، خود ہی. اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت، رات سلاتے وقت، بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے، غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات پر اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو، پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر، فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی، اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی، کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے. خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی؟ اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے؟ بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہیں یا فلاں پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟
اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر۔ سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے۔ ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں، میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں۔ کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب آتے سمجھ آ جاتی ہے یار کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا، اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے، تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے پاس۔ اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے، محبت کرتا ہے آپ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے نا۔ فرق ہے نا، ایک مطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے، ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے۔ اب بلا تمثیل سمجھو، جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے، اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ کے گھر میں آیا کرو، مسجدوں میں بیٹھا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو، پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا۔ اور ہمارے اسلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں۔ ابو الحسن سری سکتی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ۔ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسن آئی اور عرض کرتی ہے کہ اے ابو الحسن، رات میرے بچے کو سپاہی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے، آپ کچھ کیجئے، میرے بیٹے کے لیے سفارش کیجئے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر سیدنا ابو الحسن نے کیا کیا، جانماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ اب پڑوسن کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے آئی ہوں، بچہ میرا جیل میں ہے، پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اس کی، اور یہ حضرت نماز پڑھنے پہ لگ گئے۔ اچھا نماز بھی آپ نے بڑی طویل نا مزیدار خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی ہے حضرت جلدی کریں، میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے وہ، اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے۔ آپ نے جلدی نہیں کیا، آپ نے سکون سے نماز پڑھی، اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن، تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا، تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا۔ ابھی یہ آپ نے کہا تو پڑوسن بھاگتی بھی، اس کی بچی بھاگتی بھی، امی گھر آ جائیں، بھائی آ گیا واپس، بیٹا گھر آ گیا۔ آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا، جدھر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا، یہ طریقہ بتا دیا ہمیں۔ پرابلم ہونا وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ ہاں اللہ کے پاس، یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جو پرابلم ہے، آپ کی رپورٹ غلط آ گئی ہے، آپ کی ڈاکٹر کہتا ہے پرابلم ہے، آپ کو جناب کوئی قرضے کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بھی پرابلم، مال خراب ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھیں۔ کسی کے پاس پہلے نہ جاؤ، پہلے اللہ کے پاس، اللہ بھیجے گا آپ کو، اللہ آپ کے پاس راستے بنائے گا۔ آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں، اللہ کو پکاریں، آپ کو انشاءاللہ ایسا راستہ سجائی دے گا کہ کام سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم پہلے کہیں اور جاتے ہیں، ہم رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے۔ ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ آج کے اس بیان میں ایک بات سیکھ کر جانا ہے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو نا، ایک بار اور بولو، پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ مصیبت ٹالنے والا کون ہے؟ مجھے عزت دینے والا کون ہے؟ مجھے ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ مجھے دشمنوں سے بچانے والا کون ہے؟ میرے غموں کو دور کرنے والا کون ہے؟ میری بے قراری کو دور کرنے والا کون ہے؟ دل میں چین ڈالنے والا کون ہے؟ ارے مجھے اپنے گھر کعبے کو دکھانے والا کون ہے؟ مجھے حج پر بلانے والا کون ہے؟ مجھے مدینے کی حاضری کا شرف دینے والا کون ہے؟ مجھے اپنے محبوب کا سچا عاشق بنانے والا کون ہے؟ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلانے والا کون ہے؟ اور سنو، انشاءاللہ مجھے جنت میں بھیجنے والا کون ہے؟ پھر جب سب دینا اس نے ہے، سب ملنا اس سے ہے، پھر کیوں جاتے ہو در در؟ اس کا در تھام لو، اس سے محبت کرو، اس پر یقین کرو اور اسے پکارو۔ میں نے آج آپ کو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، واقعات کے ذریعے سمجھایا کہ جب اسے پکارا گیا ہے اس نے اپنے کرم کے دروازے کھولے ہیں اور اس نے مصیبتوں کو حل کر دیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ میں جو مانگوں وہ مجھے نہیں ملتا، میں جو مانگوں اس میں لیٹ ہو جاتا ہے،
اب اس میں شیطان دماغ میں خیالات ڈالتا ہے کہ ساری باتیں تو مولانا صاحب نے کر دیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.